Good to go, Chief. Ready. अजीज़ान ग्रामी कदर, यही इमादुल इस्लाम गलती से हसन अल यारी साहब को मुनाजरे का चैलेंज कर बैठता है, और शायद इसने ये सोचा था कि ये बात दब जाएगी, और मैंने जो एक स्ट्रीम पर या एक लाइव सेशन पर मैंने जो बात करनी थी, मैं बात करके मैं खामोश हो जाऊंगा, उसके बाद कोई भी इस चीज़ का मुझसे पूछेगा ही नहीं। लेकिन बिल्कुल इसके उलट हुआ। इसके अपने लोगों ने भी कहा कि भाई, तुमने जब हसन अल यारी को मुनाजरे का चैलेंज सबके सामने दिया है, तब जाके उसके साथ बात करो। तो दूसरी तरफ हसन अल यारी साहब के भी जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी इसको कहा कि भाई, अब तुमने मुनाजरे का चैलेंज खुद दिया है अपनी तरफ से, तो अब आके मुनाजरा करो, बात करो, डिबेट करो, या जो भी करना चाहते हो करो। लेकिन इस बंदे की टांगें कांपना शुरू हो गई कि जब इसने देखा कि इस बात को तो हाईलाइट किया जा रहा है कि इमादुल इस्लाम ने देवबंदियों की तरफ से हसन अल यारी साहब को मुनाजरे का चैलेंज दिया है, तो अब इसने बेइज्जती से बचने के लिए एक प्लान बनाया। इसने प्लान ये बनाया कि मैं अल्लाह यारी साहब की स्ट्रीम पर जाऊंगा, और वहाँ पर जब बहस मुबहसा शुरू होगा, जब बात शुरू होगी, तो मैं इस चीज़ को बहाना बना लूँगा कि जी, अल्लाह यारी साहब ने हमारे मुक़द्दसात का जो नाम है वो तमीज़ से या एहतराम से नहीं लिया। लेकिन इसके बिल्कुल इसके प्लान के मुताबिक काम नहीं चल रहा था। जब ये गया अल्लाह यारी साहब के लाइव सेशन पर, तो बड़े अच्छे तरीके से पहले तो ये उनके तलवे चढ़ता रहा, जिस तरह पहले भी एक दफ़ा आके इसने चाटे। तो इसने देखा कि अल्लाह यारी साहब जो हैं, कि जिस तरह इमादुल इस्लाम ने उनके बारे में गलीज़ ज़ुबान पहले इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त है, उन्होंने इसको अपने लाइव सेशन पर लिया और बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किए, इसको इज़्ज़त देकर बात की, और इज़्ज़त के हालांकि ये काबिल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आगा अल्लाह यारी साहब ने इसको इज़्ज़त दी। खैर, तो अब जो इसका प्लान था कि जब बहस मुबहसा शुरू होगा, हसन अल यारी जब कोई ऐसी बात करेगा कि मैं उस बात को दलील बना के यहाँ से हट जाऊँगा, और मेरे अपने हलके के लोगों में भी बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी, कि देखें जी, मैं तो अल्लाह यारी साहब के लाइव सेशन पर गया तो उन्होंने जाके हमारे मुकद्दसात की तौहीन की। अव्वल हालांकि वो करते नहीं, लेकिन इख्तलाफात को बयान करना वो एक अलग बात है, लेकिन इसका प्लान यही था। तो जब इसने देखा कि अल्लाह यारी साहब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसके साथ बात कर रहे हैं, ये खुद भी हैरान हो गया था, और उसी हैरानगी के आलम में आके इसने अपने अंदर की गलाजत बकना शुरू कर दी, यानी इसने गालियां निकालनी शुरू कर दी अल्लाह यारी साहब को। लेकिन जब इसने गालियां निकाली, गालियां निकालते ही ये भाग भी गया, और बाद में भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको मुखातिब किया और इससे पूछा कि यार, आप लोग क्यों गालियां निकालते हो? मुनाजरे का अगर आप लोगों ने चैलेंज किया तो आके बात करो, डिबेट करो, लेकिन आप लोग गालियां निकालने पर शुरू हो जाते हो। उस दिन से इस शख्स की वो तजलील हुई इमादुल इस्लाम की, अब ये किसी को अपने मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं रहा। अच्छा, अब जब इसने ये हरकत कर दी, तो प्राइवेट में सबको बारी बारी मैसेज करके ये कहता है कि प्लीज़ मेरी अल्लाह यारी साहब से दोबारा बात करवा दें, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उनको अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ, और उनके साथ एक अच्छे तरीके से इल्मी डिबेट करूँगा, इल्मी इख्तलाफ करूँगा। अब ये हरबा ये इस वजह से इस्तेमाल कर रहा है कि किसी भी तरह मैं अल्लाह यारी साहब के लाइव सेशन पर जाता हूँ, और जब मेरी माफ़ी वाली बात पहले सबके सामने आ जाएगी, तो मैं सबके लोगों में पहले की तरह सती सवित्री, अब ये वो एक लफ्ज़ है कि मैं सबके सामने पहले की तरह सती सावित्री हो जाऊंगी, ये इमादुल इस्लाम। अब ये हो जाऊंगी वाली बात मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। सबसे पहले ये, अच्छा, ये तो इसका हो गया प्लान का हिस्सा कि जी, अब मैं दोबारा अल्लाह यारी साहब के पास जाऊंगा, तो जब मेरे साथ वो डिबेट करेंगे तब मैं वो बहाना जो है वो बना लूंगा। लेकिन अब इसकी मुनाफ़क़त में या इसकी मुनाफ़क़त के जाल में अब कोई भी नहीं फंसने वाला। मैं बारहा दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि ये शख्स अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की भी झूठी कस्में उठा लेता है, और अल्लाह ताला का भी नाम लेकर ये झूठी कस्में इमादुल इस्लाम उठा लेता है। अब आगे आ जाते हैं इस शख्स की हकीकत और असलियत पर। इमादुल इस्लाम की अपनी जो इसको अपने वालिदैन की तरफ से तरबियत मिली हुई है, तरबियत तो इसने अल्लाह यारी साहब के लाइव सेशन पर आके दिखा दी ना। अब आगे मज़ीद मैं आपको इसकी जो असलियत है ये बताता हूँ। अच्छा हाँ, इससे पहले इस दौरान ये
ہر روز مجھے نمبر بدل بدل کر یا کسی بھی طرح سے یہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، اور مجھے یہ مجبور کرتا ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ویڈیو بناؤں تاکہ اس کو مزید فیم ملے۔ اور یہ سب کچھ کر بھی پبلسٹی اسٹنٹ ہے، یہ سارا کچھ یہ پبلسٹی اسٹنٹ کر رہا ہے، اس کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ لیکن اس نے مجھے بار بار مجبور کیا میں اس پر ویڈیو بناؤں، لیکن میں اس کے اوپر پہلے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کو ترسا رہا تھا، اس کو تڑپا رہا تھا۔ جب ایک نمبر سے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں، اس کی جب دال نہیں گلی تو پھر کسی دوسرے نمبر سے، اور میرے ساتھ بھی اس نے غلیظ زبان استعمال کرنے کی کوشش کی۔ خیر وہ تو پرائیویٹ میں جو پھر ہوئی تھی وہ سب یہ جانتے ہی ہے، لیکن میں نے اس کو اگنور کیا۔ میں نے کہا کہ ابھی میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، ابھی میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ لیکن یہ شکر کر رہا ہے آج کل، یہ شکر کے کلمے پڑھ رہا ہے کہ اس کو سب کے سامنے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اس کو ایک فیم دیا جا رہا ہے، چاہے نیگیٹو ہی صحیح، کیونکہ نیگیٹو فیم مل رہا ہے اس کو، اس کے جو خاندان کی طرف سے یا جو اس کی ماں کی طرف سے اس کو تربیت ملی ہوئی ہے، وہ تربیت سب کے سامنے عیاں ہو رہی ہے، لیکن یہ بندہ خوش ہے۔ اور اوپر سے مجبور بھی کر رہا ہے کہ میرے اوپر ویڈیو بنائی جائے، اوپر سے کہ میرے اوپر مزید ویڈیو بناؤ، مجھے فیم دو، مجھے پبلسٹی دو۔ عماد الاسلام بیٹے، اس ویڈیو میں تمہیں ایسی پبلسٹی ملے گی، ایسا فیم ملے گا، ساری زندگی تم پچھتاتے رہو گے کہ ایک تو تم نے غلاظت بکی اور باقی لوگوں کو مجبور کیا کہ میرے اوپر ویڈیو بنائی جائے، مجھے ایکسپوز کیا جائے۔ آج تمہاری وہ حقیقتیں میں سب کے سامنے رکھوں گا جو اس سے پہلے آج تک میں نے کبھی بھی ڈسکس نہیں کی تمہارے بارے میں، اور تمہارا آج یہ شوق میں پورا کر کے جاؤں گا بیٹے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو شخص جس کا نام عماد الاسلام ہے، یہ اندر سے ایک گے ہے، اس کو ایک بیماری ہے جینڈر ڈسوریا کی، اور وہ ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ثبوت بھی دکھائیں جائیں گے۔ میں جو بات کروں گا اس کے اوپر میں ثبوت بھی آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ کس کیٹیگری کی بندی ہے جس کا نام عماد الاسلام ہے بظاہر۔ اب یہ جینڈر ڈسوریا ایک ایسی بیماری ہے، میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بظاہر آپ کو اگر اسی کی مثال دیجئے، جیسے یہ بظاہر اگر اس کو تصویر اس کی دیکھی جائے اور اس کو بولتے ہوئے نہ سنا جائے، صرف اس کی تصویر دیکھی جائے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مرد ہے، اندر سے بھی مرد ہے، باہر سے بھی مرد ہے، لیکن حقیقت میں اندر سے عماد الاسلام صاحب اپنے آپ کو ایک عورت محسوس کرتے ہیں۔ اندر سے عماد الاسلام صاحب پسند نہیں کرتے کہ یہ مرد ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مرد بنایا ہے اور اس کے اندر یہ بیماری لگ گئی ہے کہ یہ اس چیز سے ناخوش ہے کہ یہ بندہ مرد ہے۔ جب بھی یہ شخص بولتا ہے، آپ اس کے ہاتھوں کی جو حرکت ہوتی ہے اور اسپیشلی جو اس کی گردن کی جو موومنٹ ہوتی ہے، جس طرح یہ بات کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نوٹس کیجئے گا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اندر سے، جسے زنانہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے، اور اندر سے اپنے آپ کو یہ عورت محسوس کرتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے بھلا، یہ جو عماد الاسلام صاحب ہے، اس طرح کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ کراس ڈریسر ہوتے ہیں۔ اس کو جو کچھ بھی کوئی پیسے جیسے ملتے ہیں، یہ ان کا کرتا کیا ہے، بازار میں جاتا ہے اور لیڈیز کے انڈر گارمنٹس خرید لیتا ہے، اور کسی لیڈی کے لیے نہیں خریدتا، اپنے لیے یہ خریدتا ہے۔ اور جب اس کے گھر والے، جو اس کے والد صاحب ہیں یا اس کی والدہ ہیں، جب یہ سو جاتے ہیں یہ لوگ، تو یہ آرام سے اپنے اندر کی کنڈی لگاتا ہے اور وہ کپڑے پہن کر، یعنی عورتوں والے کپڑے پہن کر، وہ برا پینٹی جو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ وہ پہن کر، اس طرح کے کپڑے پہن کر شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور اس کے اندر کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ جاگتے رہتے ہیں۔ اسی حالت میں عماد الاسلام سو جاتا ہے، اور جب صبح صبح اٹھتا ہے تو فٹافٹ سب سے پہلے اپنے کپڑے بدلتا ہے، لیکن جو اس کے اندر جو ساری رات کے ارمان جاگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کے جو مردانہ لباس جب یہ پہن لیتا ہے، وہ اس کو بالکل بھی نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اس کے جو ہاتھوں کی حرکت ہے اور اس کی جو دماغی سوچ ہے، جو اس کی باڈی لینگویج ہے، وہ صاف ظاہر کرواتی ہے کہ عماد الاسلام صاحب دراصل اندر سے کس طرح کے شوق رکھتے ہیں۔ اور اوپر سے یہ اپنا رہتا بھی اس کیٹیگری کے مولویوں کے ساتھ ہے، اور اس کی تصویریں یا اس کے آپ ہینڈ مووز جب آپ دیکھتے ہو، یا جب یہ بات کرتے ہوئے اپنی گردن کو جس طرح کی یہ حرکت دیتا ہے، یہ ساری چیزیں صاف ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگوں میں یہ رہا۔ اچھا، اب یہ اس کے اندر یہ چیزیں آئی کس طرح ہیں، یہ اب اگلی جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ ایک میرا اندازہ ہے، یہ کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسا ہوگا یہ کہا جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے، اس پر میں 50-50 ہوں، مطلب کہ 100% میں اس پر مجھے کوئی شیورٹی نہیں ہے۔
وہ یہ ہے کہ یہ شروع سے اہل حدیثوں کے مدرسے میں پڑھتا رہا ہے۔ بچپن میں جب اس کی عمر کوئی 10 یا 12 سال تھی تو 3-4 لڑکوں نے اس کو سائڈ پہ کر کے وہ کیا ہوگا جو اس طرح کے لوگوں کے مدرسوں میں ہوتا رہتا ہے۔ تو جب انہوں نے اس کے ساتھ وہ کیا، حالانکہ اس وقت اس کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، ہوئی اس کے ساتھ زبردستی ہی تھی، تو خیر یہ زبردستی اس نے کروائی بغیر کسی کو بتایا، یہ گھر چلا گیا۔ اب جب گھر جا گیا اس نے سوچا کہ آج میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، تو اس وقت سے اس کے اندر اس طرح کے جو جراثیم ہیں وہ ابھرنا شروع ہوئے کہ کہیں میں کچھ ایسی چیز تو نہیں ہوں کہ جسے مرد پسند کرتے ہیں۔ یہ چیز سب سے پہلے اس کے اندر آتی گئی، اور تب ایک جو جینڈر ڈسوریا کی جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کراس ڈریسر کے اندر، وہ اس سیسی بوائے کے اندر ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس انسیڈنٹس کے بعد، جو کہ حالانکہ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا، اس کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو اندر ہی اندر عورت تسلیم کرنا شروع کر دیا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور مجبوری کے عالم میں جب یہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، مجبوری کے عالم میں اس کو مردانہ لباس پہننا پڑ جاتا ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے پڑ جاتا ہے کیونکہ جب یہ اس کے ساتھ انسیڈنٹس وہ والا بچپن میں نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو لڑکا مان چکا تھا۔ اس سے پہلے یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک پراپر پیور بوائے ہوں، تو اس چیز کو صرف ذہن میں رکھ کے اس وقت یہ بیچارہ اندر سے کڑتا آ رہا ہے۔ یعنی وہ واقعہ جو بچپن میں اس کے ساتھ پیش آیا، اس واقعے سے پہلے یہ اپنے آپ کو لڑکا ہی محسوس کرتا تھا، اور جب اس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا، اس واقعے کے بعد جب اس نے یہ پہلی دفعہ اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیوں ہے، یعنی ان لڑکوں کو ایسی کیا اٹریکشن جو تھی ان کو مجھ میں نظر آئی کہ وہ میری طرف اٹریکٹ ہوئے کہ کہیں میں وہ تو نہیں ہوں، اور یہ پھر وہ بنتا گیا۔ یعنی وہ جو بیماری تھی وہ آہستہ 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 اس کے اندر جنم لیتی گئی۔ اب یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% اسی طرح ہی ہوا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے مختلف کہانی ہو، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقی کہانی، کوئی نہ کوئی حقیقی واقعہ جو ہے وہ ضرور پیش آیا ہے، وہ اس کی حرکتیں بتاتی ہیں۔ اب چند ایک ویڈیوز جو میں نے اس کی سیو کی ہیں، جن سے ان باتوں کا صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میں جو ادھر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں وہ اگر 100% صحیح نہیں ہے تو 100% غلط بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ایک میں اس کا یہ جو کلپس آپ کو نظر آئیں گے، آپ نے ان تمام کلپس میں اس کی جو ہینڈ موومنٹ ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے، اور جو اس کی گردن کی حرکت ہے اس کے اوپر تو آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے، اور اس کے الفاظوں کو، اور جس طریقے سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، اس سے آپ کو صاف اندازہ ہو جائے گا کہ عماد الاسلام اندر سے اپنے آپ کو ایک سیسی بوائے فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو لیڈی بوائے فیل کرتا ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو اس کے ارمان ہوتے ہیں یہ جاگتے ویسے یہ اس کے جب یہ اپنے کمرے کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، کنڈی اس نے لگائی ہوتی ہے، اس وقت اس کے ارمان جاگتے ہیں، اور انہی ارمانوں کو جگاتے جگاتے اور اندر سے کڑتے کڑتے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب صبح کی اس کی آنکھ کھلتی ہے، لباس تو یہ اندر سے بدل لیتا ہے، لیکن جو رات کے اس کے اندر سے جو سوئے ہوئے ارمان جو جاگے ہوئے ارمان ہوتے ہیں وہ سو نہیں پاتے، وہ اس کے چہرے پر یہاں ہوتے ہیں، وہ اس کی گردن میں یہاں ہوتے ہیں، وہ اس کے پورے جسم پر، اس کی جسامت پر وہ یہاں ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک ایک ویڈیو کو آپ نے غور سے ملاحظہ فرمانا ہے۔ بے شک آپ میری ساری باتوں کے ساتھ ایگری نہ کیجئے گا، لیکن یہ آپ لوگ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کوئی تو واقعہ نہیں ایسا ہوا ہے جس کے بعد یہ بیچارہ اندر سے ایسا ہو گیا۔ اور اب یہ وہ ویڈیوز آپ ملاحظہ فرمائیں، اور خاص کر کے ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے نظر آئے گا جس میں یہ لفظ اہل حدیث بول رہا ہوگا۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ نے اس کی ہینڈ موومنٹس آپ نے وہ دیکھنی ہے، اور جب یہ اہل حدیث بول کے یوں پیچھے ہوتا ہے اس وقت آپ نے صرف اس کی گردن پر غور رکھنا ہے، اور بعد میں بھی یہ جس طرح یہ لفظ اہل حدیث بولتا ہے اس وقت بھی آپ نے اس کی ہاتھوں کی جو حرکت ہوگی اس کو آپ نے اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور عماد الاسلام بیٹا، تم چاہتے تھے نا کہ تمہارے اوپر ویڈیوز بنائی جائیں، تمہیں بار بار ڈسکس کیا جائے، تو لو بیٹے تمہاری خواہش پر عمل کرتے ہوئے میری طرف سے یہ ایک تحفہ سمجھو۔ نہیں بندے پہ اہل حدیث، اہل حدیث، اہل حدیث
واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ.